मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलन तर्दा अंकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। देखो इस आयत करीमा का मतलब ये है, अल्लाह तबारक व तआला कहता है या नबी अल्लाह, ये यहूदी और ये नसारा ये चाहते हैं कि आप जो है इनकी दीन की पैरवी करें, आप इनके दीन की इत्तिबा करें। अगर आप इनकी दीन की पैरवी करते हैं, इनके दीन की इत्तिबा करते हैं, तब ये जाकर आपसे खुश होंगे, वरना ये लोग इतने हट धर्म है, इनके दिलों में आपके मुताल्लिक हसद है, ये लोग वैसे आपसे खुश होने वाले नहीं। और ये बात तो हो नहीं सकती। जब ये बात मुहाल है तो पता चला ये लोग आपकी बात को मानेंगे भी नहीं। समझ आ रही तुम लोग को? लेकिन ये सब यहूदियों के बारे में या सब नसारा के बारे में नहीं है, बल्कि उन यहूदियों के बारे में है जो हट धर्म थे। वो क्या थे? हट धर्म थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपने दिल में कीना और बुग़्ज़ बसाए रखे थे। समझ आ रही तुम लोग को? वरना तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो लोग जब तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, जब तक ईसा अलैहिस्सलाम थे, उन पर ईमान लाए, मजबूती के साथ अमल किया, उनको जो किताबें दी गई उनको पढ़ा भी और उसका जो पढ़ने का हक़ था उसको अदा भी किया। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए तो फिर उन लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया, जैसा कि उन्होंने अपने किताबों में पढ़ा था। समझ आ रहे तुम लोग? तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों को खुशखबरी भी सुनाई है कि ऐसे लोग बहुत बेहतरीन लोग हैं। कहा वलन तर्ज़ा, और अनकल यहूद, आपसे राज़ी नहीं होंगे यहूद और ना नसारा, हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहाँ तक कि आप पैरवी करें उनके दीन की। कुल इन्न हुदल्लाह, आप कह दीजिए कुल इन्न हुदल्लाह, बेशक अल्लाह का रास्ता हुवल हुदा, वही सही रास्ता है, वही सही रास्ता है। वला इन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअका मिनल इल्म, और अगर आपने इत्तिबा कर ली अहवाअहुम, उनकी ख्वाहिशात की, बअदल्लज़ी जाअका मिनल इल्म, ठीक है, आपके पास इल्म आ जाने के बाद, पूरा तर्जुमा मैंने किया, ठीक है। मालक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, नहीं है आपके लिए अल्लाह की जानिब से कोई हामी व नासिर। समझ आ रहे तुम लोग को? देखो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले यहूदियों और नसारा की ख्वाहिश को ज़ाहिर किया। आज भी देख लो कि यहाँ के भी जो गैर मुस्लिम है वो यही चाहते हैं कि मुसलमान जो है वो हमारे दीन की पैरवी करे और दिन भर वो इसी के पीछे पड़े हुए हैं। समझ आ रहे नहीं समझ आ रही? अगर आप जो है उनके दीन की पैरवी कर लेंगे वो क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे, ठीक। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमा दिया कि देखो चाहे कोई कुछ भी चाहे, लेकिन जो दीन है वो सिर्फ कौन सा हक़ है? जो अल्लाह का है, अल्लाह का रास्ता है। बाकी बात तमाम के तमाम गुमराही की तरफ ले जाने वाला है। तो इसी को अल्लाह ने कहा कि अगर आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी कर ली, आपने उनकी बातों को मान लिया, समझ आ रहे तुम लोग, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फिर इसके बाद जो कोई मानता है उसका ना कोई मददगार है ना कोई उसका पुरसान हाल है। फरमाया और अगर आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी कर ली, बअदल्लज़ी जाअका मिनल इल्म, आपके पास इल्म आ जाने के बाद, ख्वाहिशात से वही मुराद है उनकी दीन को आपने फॉलो किया, उनकी दीन पर चलना शुरू कर दिया, कहते मालका, नहीं होगा आपके लिए मिनल्लाह, अल्लाह की जानिब से, मिन वलिय्यिन वला नसीर, कोई हामी व नासिर। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूना हक़्क़ तिलावती, जिनको हमने किताब दी वो उसको पढ़ते हैं हक़्क़ तिलावती, जैसा कि उसके तिलावत करने का हक़ है। देखो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने उन मोमिनीन का जिक्र फरमाया है कि जिन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने को पाया और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने को भी पाया, ठीक, या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने को पाया, अल्लाह के नबी के ज़माने को पाया। तो जब तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने को पाया, मुकम्मल तरीक़े से उस पर अमल किया, यानी मूसा अलैहिस्सलाम या ईसा अलैहिस्सलाम की लाई हुई जो शरीयत थी उन पर मुकम्मल तरीक़े से अमल किया। लेकिन जब अल्लाह के नबी आ गए तो फिर
اس شریعت کو چھوڑ کر کے، چونکہ اس کا اینڈ وہی ہو گیا، اس کی جو انتہا وہیں تک تھی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لے آئے، جو صحیح معنوں میں کیا لے، اس پر ایمان لے آئے۔ وَمَن یکفر بہ فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، آج جس نے اس کا انکار کیا بس یہی وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کل کے جو یہودی ہیں اور نصارہ ہیں، یہ صحیح معنوں میں اگر کہو تو اپنی کتابوں پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ دیکھو، کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کے اندر جتنی باتیں لکھی ہوئی ہیں ہر ایک بات کو ماننا۔ تو ان کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی بیان کیا گیا تھا، قرآن کریم کے متعلق بتایا گیا تھا، سمجھ آ رہے تم لوگ؟ تو اگر وہ لوگ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے تو گویا کہ اپنی کتاب کا ہی انکار کر رہے ہیں، جو باتیں ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ یا پھر جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا ان کتابوں کے ذریعے سے کہ جب آخری نبی آئیں گے ان کو ماننا، اور اگر وہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو اپنی کتاب کا ہی وہ کیا کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، اپنے نبی کا ہی انکار کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ مانتے ہیں تو اللہ نے کہا یہی لوگ صحیح معنوں مومن ہیں، سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ اور جو لوگ نہیں مانتے ہیں تو اللہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل اذکروا، یاد کرو نعمتی اللتی، میری، ٹھیک ہے، اس نعمت کو، اللتی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم، اور میں نے تم کو فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی بنی اسرائیل پر، جب تک بنی اسرائیل اس دنیا میں موجود تھی۔ بنی اسرائیل میں نے بتایا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد، دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے دو بیٹے ہیں، نمبر 1 حضرت اسماعیل علیہ السلام، نمبر 2 حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، ان سے جو نسلیں چلی ہیں یعقوب علیہ السلام سے، تمام کے تمام کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے ہیں وہ تمام کے تمام نبی کن میں سے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام میں سے تھے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کس میں سے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے، سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ تو اس زمانے میں جتنے لوگ تھے اور بھی قومیں بستی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام قوموں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ میرے بہت بڑا تم پر ایک نعمت تھی، اس نعمت کو تم یاد کرو۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن، ایسے دن سے، لا تجزی نفس، جس دن کوئی انسان، ٹھیک ہے، لا تجزی، کچھ کام نہ، ان نفس، کسی انسان کا، شیئا، کچھ، لا تجزی، کام نہیں آئے گا، ولا یقبل منہا، اور ان سے قبول نہ کی جائے گی، عدل، کوئی بدلہ، ولا تنفعها شفاعت، اور کوئی سفارش اس کو فائدہ نفع نہیں پہنچائے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ مدد کیے جائیں گے۔ اللہ نے کہا اس دن سے، قیامت کے دن سے ڈرو کہ اگر کوئی چاہے گا 1 کروڑ روپیہ بھی اللہ کو دے دے اور اس سے جو ہے بدلے میں عذاب سے بچا دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، آج جب ابراہیم کو آزمایا ان کے رب نے، بکلمات، چند کلمات کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان کو پورا کیا۔ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام، ہمارے جو نبی ہیں، آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر ہیں، اور اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کو بنایا تھا، سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ تو آنے میں ان لوگوں کو بھیج دیا، پہلے تو میرے نبی کو بنایا، ان کو اور نبیوں کو بھیجا، اور پھر اخیر میں کن کو بھیجا؟ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ تو سب سے جو انبیاء کرام کی فہرست ہے، ان انبیاء کرام میں سب سے جو فضیلت والے جو نبی وہ کون ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بعد اگر کسی نبی کا مرتبہ ہے تو وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو میں نے آزمایا، کئی سارے امتحانات ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے، بڑے بڑے امتحان دیے،
جیسے نمرود کے آگ میں ڈالا، اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے گاؤں سے، ان کے محلہ سے نکالا گیا، سمجھ آ رہے تم لوگ کو۔ اسی طرح سے اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، اپنے بیوی بچوں کو ایک جو ہے بیابان وادی میں جا کر چھوڑ آئے۔ بے شمار امتحانات دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ تمام امتحانوں میں کیا ہو گئے؟ پاس ہو گئے، سمجھ آ رہی؟ جب پاس ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، تمام لوگوں کا پیشوا بنایا، آنے والی نسلوں کا۔ اور دوسری آیت کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام امتحانوں میں کامیابی حاصل کی تو خلیل اللہ کے لقب سے نوازا۔ اللہ نے کہا ابراہیم میرا دوست ہے، خلیل اللہ کا معنی اللہ کا دوست۔ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بکلمات، ان چند کلمات کے ذریعہ سے فاتمہن، تو انہوں نے ان کو پورا کیا۔ قال، اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں آپ کو بنانے والا ہوں للناس لوگوں کا اماما یعنی پیشوا۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن ذریتی، دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی ہمیں یاد کیا، کہا میری اولادوں کو بھی، یعنی جو مجھے ماننے والے ہیں ان کو بھی آپ کا کیجیے گا، پیشوا بنائیے گا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے کہا کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ میرا جو یہ وعدہ ہے پیشوا بنانے کا، امام بنانے کا، جو ظالم ہوں گے، جو ناانصاف ہوں گے، ان کو نہیں پہنچے گا، وہ لوگوں کا پیشوا اور امام نہیں بن سکتے۔ اسی فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنایا البیت گھر کو مثابۃ للناس، دیکھو یہ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، ٹھیک۔ سب سے پہلے تعمیر تو اس کی جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور نشانات بتائے کہ کہاں پر تعمیر کرنا ہے، تو آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا جس میں اس کا نام و نشان مٹ گیا تھا، بنیادیں جو ہیں وہ چھپ گئی تھی مٹی سے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو معزز کام ہے، سمجھ آ رہے تم لوگ کو، یہ مکرم کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن سے لیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے ذریعہ سے پھر جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی گئی۔ تو اسی کو اللہ نے کہا کہ اس گھر کو میں نے جو بنایا خانہ کعبہ کو، لوگوں کو جمع ہونے کے لیے، لوگوں کے ثواب کی چیز کو بنایا، سمجھ آ رہے تم لوگ کو، اور امن کا جگہ بنایا، امن کے جگہ بنایا۔ جو بھی جو ہے میں نے تم کو بتایا تھا، حرم جو ہے، حرم کے اندر آج بھی اللہ نے اس کو ایسا بنایا، آج بھی وہ حکم ہے اگر کوئی حرم کے اندر داخل ہو جائے گا اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے حرم کے اندر جو ہے وہ کسی چیز کو مارنا نہیں ہے، شکاری کو نہیں مارنا ہے، تم لوگ فقہ کی کتابوں میں پڑھ چکی ہو۔ اسی کہا آج جب ہم نے بنایا گھر مثابۃ للناس، لوگوں کے ثواب کی جگہ، وامنا اور امن کی جگہ، واتخذوا اور بناؤ، من مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم کو مصلی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ دیکھو مقام ابراہیم میں نے کہا تھا کہ مقام ابراہیم جو ہے وہ ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سوار ہو کر کے بیت اللہ کی تعمیر کیا کرتے تھے۔ پتھر کا نام کیا ہے؟ مقام ابراہیم۔ وہ پتھر آج بھی موجود ہے۔ اس پتھر کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنا طواف کے بعد کیا ہے؟ سنت ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بناؤ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ۔ وعہدنا اور ہم نے وعدہ کیا الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل سے، بیت اللہ کے تعمیر کے بعد کیا وعدہ کیا؟ ان طہرا، یہ کہ پاک رکھیں بیت یا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکعی رکوع کرنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے، السجود سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب، اے میرے رب، اجعل ھذا بلدا، اس گھر کو تو، اس شہر کو تو بنا، آمنا
امن والا۔ دیکھو جب ابراہیم علیہ السلام کیا اللہ کا حکم آیا تھا کہ کب حکم آیا تھا؟ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کن سے پیدا ہوئے تھے؟ حضرت ہاجرہ سے۔ ان کی 2 بیوی تھی، کون کون؟ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ۔ تو اسماعیل علیہ السلام کن سے پیدا ہوئے تھے؟ حضرت ہاجرہ سے۔ اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ تقریباً 80 برس تھی، ٹھیک ہے۔ اب 80 برس میں اگر ایک لوتا اولاد ملے تو اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ جائیں اپنے اس بچے کو ایسی جگہ چھوڑ آئے جہاں نہ دانا ہو، جہاں نہ پانی ہو، جہاں نہ کوئی چرند پرند کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ کا حکم تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیے چھوڑ دیے، سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ چھوڑ دیا اور چھوڑ کر کے چل دیے، کچھ کہا بھی نہیں۔ حضرت ہاجرہ کہنے لگی کہ میاں کہاں چھوڑ کر ہمیں جا رہے ہو؟ یہاں کیسے رہیں گے ہم؟ چھوٹا سا بچہ، معصوم سا بچہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا۔ تو آخر میں حضرت ہاجرہ سمجھ گئی اور کہنے لگی کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا، جی ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ حاجرہ کہنے لگی ٹھیک ہے تو پھر جاؤ، اطمینان ہو کر جاؤ میرے طرف سے۔ وہ اللہ جس نے آپ کو نمرود کی آگ میں حفاظت فرمایا وہ اللہ ہمیں بھی یہاں حفاظت کرے گا۔ تو دیکھو اپنے چھوٹے سے بچے کو ایک ایسی جگہ میں چھوڑ دینا جہاں کچھ بھی نہ، کوئی معمولی بات ہے؟ آج کل آدمی کرے گا، دیکھو آج کل آدمی 5 وقتہ جو ہے اذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے نہیں آتا، تو بیوی بچوں کو کہاں چھوڑ سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی؟ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ فرمایا تو جب ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکل رہے تھے تو دیکھیے ایک دم بالکل جو ہے وہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، چٹیل میدان ہے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ آج بھی جا کر دیکھنا پتھر ہے، پتھر ہے، وہاں کوئی چیز پیدا ہوتا نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت دعا کی تھی یا اللہ اس جگہ کو امن کی جگہ بنانا اور اس جگہ جو ہے وہ پھلوں کی بارش عطا فرما، اس جگہ رزق عطا فرما۔ آج دیکھو تو وہاں پیدا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، پتھریلی زمین ہے، لیکن دنیا کے کسی کونا میں پیدا ہوتا ہے جو بھی ہے، لیکن جو بہترین موسمی پھل ہے سب سے پہلے وہی پہنچ جاتا ہے۔ سمجھ آ رہے نہیں سمجھ آ رہے؟ ہندوستان میں کیوں پیدا نہ ہو، کہیں پیدا ہو رہا ہے، یہاں سے پہلے یہاں کے مارکیٹ میں آنے سے پہلے وہی چلا جاتا ہے، جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ ہر طرح کا پھل فروٹ، جتنا قسم کا میوہ تم کو وہاں ملے گا کسی بھی دنیا کے کسی علاقے میں نہیں ملے گا، حالانکہ وہاں پیدا تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر لی تھی اور ان کی دعا کی برکت ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اے میرے رب اجعل تو بنا ھذا بلدن شہر کو آمنا امن والا وارزق رزق عطا کر اہلہ اس میں رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں ٹھیک ہے پھل من آمنا جو ایمان لے آئے منہ ان میں سے باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر قال فرمایا ومن کفر اور جو کفر کیا فمتعہ۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا یہاں ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے وہ کن کے لیے دعا کی ہے؟ جو اللہ پر ایمان لائے ان کے لیے، اور جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے نہیں ہے، سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ تو آج بھی وہاں دیکھو وہاں مکہ مکرمہ میں مشرکین داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ چیزیں، یہ جو میوہ ہے، یہ جو پھل اور فروٹ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بدولت ملتی ہے، وہ مشرکین یا غیروں کے لیے نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ کیونکہ اس کی جو شرط لگائی تھی، کیا تھی اس کی شرط لگائی تھی؟ ایمان کا ہونا، سمجھ آ رہی؟ آگے اللہ نے کہا ومن کفر اور جس نے کفر کیا۔ اب دیکھو اس زمانے میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی تھی اس زمانے میں وہاں کافر ہی بھرے ہوئے تھے، تو اللہ نے اسی وقت خوشخبری سنا دی تھی، حالانکہ اس وقت وہاں کافروں کا ہی زور تھا، مشرکین کا ہی زور تھا، انہی کا دبدبا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سنا دیا یہ جو ابھی ان کے قبضے میں یہ ہے مکہ مکرمہ، یہ تھوڑے دن کے لیے، تھوڑے دن تک۔ دیکھو اس زمانے میں بھی وہی بات تھی، اس زمانے میں بھی دنیا کے کسی کونے میں پھل فروٹ جو بھی ہو رہا ہے لیکن سب سے پہلے وہی پہنچتا تھا۔ تو اللہ نے کہا تھا یہ تھوڑے دن کے لیے، تھوڑے دن فائدہ اٹھائیں گے، باقی بات پھر کس کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے ایمان والوں کے لیے ہے۔
فرمایا قال ومن کفرا، فرمایا اور جس نے کفر کیا فامتعہ تو میں اس کو فائدہ دوں گا قلیلا تھوڑے دن کے لیے، ثم اضطرہ پھر میں اس کو مجبور کروں گا الی عذاب النار جہنم کے آگ کی طرف، وبئس المصیر اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔